पुलिस अफसरान हैं, इनके जो शहाना किस्म के बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, जब आप एंटर होते हैं आपको लगता है आप किसी 5 स्टार होटल के अंदर आ गए हैं। मैं दावे से कहता हूँ 99% पुलिस वाले ज़हनी बीमार हैं। बड़े तगड़े चोर भी हमने देखे 100 लित्र लगा, परवाह नहीं करते। एक अफसर कहते हैं कि इसको लित्र को गायब करो, एक कहते हैं लित्र अपने पास रखो। अजीजुल्ला किन्ने लित्र ने? मैं कहा सर एक उन्हें कहा तेन शर्म नहीं आती, इन्ना वड्डा थाना ते अपना एक लित्र, हमने 5 बना लिए। दूसरे जो आए वो छुपाते फिर रहे थे, हम उन्हें कहा शर्म नहीं आती, एक लित्र तुमने थाने पे रखे हुए। डीएजी ऑपरेशंस 2-2 घंटे खड़े होके खुली कचहरी करते हैं। ये उनका काम ही नहीं है, ये काम एसएचओ का, डीएसपी का, उनके एसपी का काम है। क्यों नहीं हम कच्चे के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे? सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ प्लानिंग नहीं है। कहा जाता है पहले तो अफसरान भी जाते थे ऑपरेशन में, मेरे साथ एएसपी जाते थे, अब नहीं जाते। अब ये ठंडे कमरे में बैठते। हमारी एक बाइक चोरी हो जाती है और हम उस बाइक चोरी की एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहे हैं, वो ये एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। सिस्टम सर कब ठीक होगा और कैसे ठीक होगा? ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। हेलो एंड वेलकम टू व्यूज़ मैटर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट मेरे साथ हैं उनका ताल्लुक पुलिस से है, रिटायर्ड डीएसपी हैं, एज अ एडवोकेट इस वक्त प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे खासे एक्टिव हैं। आप इनको देखते होंगे, इनके व्लॉग्स, इनके पॉडकास्ट आप लोगों ने डेफिनेटली देखे होंगे। अजीज़ुल्लाह खान साहब जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक की हैं? बड़ी रहमत जी, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला आज। बहुत सारी बातें हमने डिस्कस करनी है आपसे आज। जी ज़रूर। मैं चाहूँगा स्टार्ट में आप हमारे जो ऑडियंस हैं उनको ज़रा ब्रीफली अगर अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन, आपकी जर्नी, कब आपने पुलिस में स्टार्ट लिया, कब आपने कहाँ सर्व किया, कितना अरसा सर्व किया इसके अंदर, और अब इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? अच्छा अली साहब, मैंने 1982 में पुलिस को ज्वाइन किया जी, और बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस। मार्शाल्लाह का दौर था और बैकवर्ड एरिया से मेरा ताल्लुक़ है। अहमदपुर शर्किया बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और कुछ दोस्त हमें बस बैठे हुए थे तो हमने देखा कोई ऐड आई हुई है तो हमने चले इंटरव्यू देते हैं जी। तो वो पहले कुछ दौड़ थी, हमने वो 5 किलोमीटर दौड़े। मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं बैडमिंटन नेशनल खेला हूँ बैडमिंटन का, और मैं भावलपुर का डिवीजन का चैम्पियन भी रहा हूँ। तो दौड़ मेरे लिए कोई इशू नहीं थी, लेकिन मेरे साथ एक नवाजिश बुखारी थे, वो सिगरेट भी पीते थे और नहीं दौड़ सकते थे। खैर उसकी खातिर फिर मैंने वो किया। फिर 16 किलोमीटर साइकिलिंग होती थी, अब नहीं होती, वो की। फिर इंटरव्यू हुआ तो मैंने टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह उसमें, तो मैं फिर पुलिस में आ गया। इससे पहले मेरा भाई, छोटा भाई हबीब जो है, वो पुलिस में आ चुका था और वो ट्रेनिंग कर रहा था। उसके दर्द बड़े खतूत भी हमें आया करते थे कि जी वहाँ दाल खिलाते हैं, हालात बड़े ख़राब हैं, परेड कराते हैं, गेटों पे ड्यूटियाँ कराते हैं। अब जिस एक बंदा जिसने मास्टर्स किया हो, लॉ किया हो, अपने शौक़ में वो भर्ती तो हो गया पुलिस में, लेकिन फर्दर मैं भी डरता था कि क्या होगा जी। खैर फिर हम ट्रेनिंग पे चले गए। मार्च, मुझे याद है मार्च में हम मार्च 1982 में हम लोग जी वहाँ से रवाना हुए और ट्रेनिंग सेंटर पहुँचे। अब हमें ये था कि हम लोग अफसर भर्ती हो गए हैं जी। उस वक्त एएसआई की बड़ी यही होती था, तगड़ा शुमार होता था कि जी एएसआई का ओहदा जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर भर्ती हुए। और आप यकीन जानें कि पुलिस में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस अच्छे घरानों के लोग आते थे और फिर वो वहीं से प्रोबेशनर कहलाते थे और वहीं से तरक्की करते हुए फिर वो एसपी बनते थे। एक्चुअली पुलिस में 3 किस्म की भर्ती हैं। अगर आप पुलिस रूल्स को देखें, इसमें कांस्टेबल भर्ती होता है, इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है था, या इसमें एएसपी आते थे, या इसमें फिर इंस्पेक्टर आते थे। ट्रैफिक का एक अलहदा केडर होता था जिसमें इंस्पेक्टर होते थे। अब इन्होंने क्या किया, इसको मैं थोड़ा बता दूं क्योंकि मेरा दिल करता है मैं बताऊं कि ये पुलिस की बर्बादी कौन कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अब इन्होंने हर रैंक पे भर्ती शुरू कर दी है। आप ये देखें ना, कांस्टेबल भर्ती हो रहा है, एक हेड कांस्टेबल, डायरेक्ट हवलदार नहीं हो रहा, एएसआई भर्ती हो रहा है, सब इंस्पेक्टर भर्ती हो रहा है। इंस्पेक्टर इन्होंने भर्ती किए तजर्बाती तौर पे 1993 में इन्होंने किए, फिर 95 में किए, फिर 98 में 300 लोग इन्होंने कर दिए, जो अब इस वक्त सारे तकरीबन एसपी हो गए हैं। तो बर्बादी है पुलिस की। जो अब मैं आता हूँ अपनी तरफ, वहाँ जाके ट्रेनिंग की हालात वही थे जी। दिन रात हमें दाल मिलती थी, दौड़ाते थे, जलील करते थे, बड़ी बुरी ट्रेनिंग थी उस वक्त जी। कई दफ़ा सोचा कि यार
چھوڑو لانت بھیجو اور واپس چلتے ہیں. کیا یار پڑھا لکھا آدمی ہے تو کہاں پھنسا ہوا ہے, وکالت کر, کچھ اور کر. کریز تھا مجھے آرمی میں جانے کا, نہیں جا سکا. صرف اس میں کہ جی چھوٹا بھائی ہو گیا تو جناب میں کیوں نہیں ہوا پولیس میں, تو لوگ تانے بڑے ماریں گے. پھر اس ٹائپ کی آپ کو جو بیکورڈ ایریاز ہوتے ہیں نا, وہاں آپ یہ دیکھیں کہ اگر بڑا چھوٹا ہو گیا, بڑا نہیں ہوا تو تانا لگتا ہے, بڑا ہو گیا چھوٹا نہیں ہوا تانا لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے پھر آ گیا. اور پھر 37 سال میں نے کمبل کو چھوڑنے کی کوشش کی, کمبل نے مجھے نہیں چھوڑا. اور بطور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر میں ٹریفک سرجنٹ بہاولپور رہا. پھر میں رحیم یار خان ٹرانسفر ہو گئی. رحیم یار خان پھر میں نے بطور اے ایس آئی کام کیا. پھر 87 میں پروموٹ ہو گیا سب انسپیکٹر. تو جس دن پروموٹ ہوا اسی دن میں ایس ایچ او لگ گیا. اور الحمدللہ پھر میں ایس ایچ او ٹو ایس ایچ او لگتا رہا. بہت اچھے پولیس افسران کے ساتھ کام کیا, جن میں ذوالفقار چیمہ, اے ڈی خواجہ, ڈاکٹر مجیب, اور خواجہ خالد فاروق, رانا مقبول جو سینیٹر رہے, ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ سارے سینئرز تھے, بڑے کمال افسران ہوتے تھے, اور ان کے ساتھ کام کرنے کا بڑا مزہ آیا. اور الحمدللہ کمپلیٹ کیا اپنی سروس کو, اور بطور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ میں ریٹائر ہوا. میری سینیارٹی تھی وہ مجھے نہیں ملی, اگر وہ مجھے دے دیتا میرا محکمہ تو میں ایس پی ہو کے ریٹائر ہوتا جی. تو یہ مختصر کہانی میں نے آپ کو بتا دی. اور آپ نے کچے میں بھی سرو کیا, کچے کے علاقے میں جہاں میری پوسٹنگ زیادہ رہی ہے نا. میری پہلی پوسٹنگ کی تھی کوٹ سبزل, ایک تھانہ ہے, یہ سندھ پنجاب بارڈر پہ ہے. اگر آپ نے سندھ میں جانا ہو تو کوٹ سبزل سے آپ ہو کے گزریں گے, اس کی حد سے گزریں گے. ایک چوکی چیک پوسٹ کوٹ سبزل ہوتی تھی جس کا نام اب صادق شہید ہو گیا. ہمارے ایک انسپیکٹر شہید ہوئے تھے چودھری صادق گجر, ان کی وجہ سے ان کا نام رکھ دیا گیا. اور ایک دو والا چیک پوسٹ ہے جہاں اب گڑھ بنا ہوا ہے, جہاں یہ اندڑ گینگ جو بڑا مشہور ہے ان کے گھر ہیں, چوک ماہی, نواز آباد, اور اس سے پھر دو والا سے آپ جاتے ہیں پھر سندھ کی طرف. یہ دو جگہ ہیں اگر آپ نے سندھ جانا ہو. یا پھر آپ جائیں گے راجن پور سے, راجن پور کشمور, پھر گڈو بیراج, اور وہاں سے پھر آپ اسی روڈ پہ جائیں گے, کے ایل پی روڈ جس کو کہتے ہیں. تو وہ سارا کچا ہی ایریا, خطرناک ایریا. کچا جو کوٹ سبزل میں اتنا نہیں ہے, لیکن کوٹ سبزل میں بھی آپریٹ کرتے ہیں, شر گینگ آپریٹ کرتے ہیں, ٹھگلے چاچڑ ہیں, ڈیفرنٹ قومیں ہیں جن کا کام پتافی ہیں کہ وہ اغوا برہ تاوان اور اسی ٹائپ کی وارداتیں کرتے ہیں. کچا جو ہے یہ بھونگ کا علاقہ ہے, تھانہ بھونگ. اگر آپ کو بھونگ مسجد جو گینیز بک آف ورلڈ میں بھی اس کا ذکر ہے, بھونگ مسجد کا, بڑی خوبصورت مسجد ہے, تو اس کے تھانے سے یہ کچا ہوتا ہے, کچا کا ایریا. یا پھر ماچکا ایک تھانہ ہے, وہ بھی رحیم یار خان ڈسٹرکٹ کا ہے. ماچکا جانے کے لیے آپ کو کم از کم 10-12 کلومیٹر سندھ سے کراس کر کے پھر آپ پنجاب میں داخل ہوتے ہیں. یہ بڑا عجیب سا انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور اس کو کوئی ٹھیک نہیں کرتا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے آپ سندھ میں جائیں گے, سندھ سے پھر ماچکا جائیں گے. تو یہ جو شر گینگ ہے, کوش گینگ ہے, جو اغوا برہ تاوان کرتے ہیں, گیل پور کا علاقہ, یہ سارا ماچکے میں ہے. ماچکے کے ساتھ کا ایریا ہے, سندھ کا ایریا ہے. لیکن جو بھونگ کا ایریا ہے وہ ہے جی کچا کراچی اور اس ٹائپ کے کچھ, سون میانی, یہ راجن پور کا ہے, یہ سارا کچا ہے. ٹھیک ہے, میں چاہوں گا خان صاحب آپ ہمیں ذرا ایکسپلینڈ اس کے اوپر اپنا انالیسس دیں اور انسائٹس بتائیں. کچے کے ذکر ہم کر رہے ہیں, کچے کے علاقے کا ذکر کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نیفے میں پستول بھی چلتی ہے یہاں پہ, لیکن کچے میں جا کے ہماری بندوقیں جو ہیں وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. جو ریزلٹس وہاں سے ہمیں حاصل کرنے ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے. کچے کا علاقہ اسٹل ابھی بھی متنازع ہے. وہاں پر ڈاکو, ابھی کچھ دن پہلے ایک فوٹیج ہمارے سامنے ہے, اٹس ویری شاکنگ. بہت سارے مغوی پانی کے اندر کھڑے ہیں اور رحم کی اپیل کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ ہتھکڑیاں لگی ہیں. پرابلم کیا ہے؟ ابھی کہا جا رہا ہے اندڑ گینگ وہاں پہ خاصا ایکٹیو ہے اور وہ بدلہ لے رہا ہے, ریونج لے رہا ہے. وہاں چل کیا رہا ہے, کیوں نہیں ہم کچے کے اوپر کنٹرول کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں جی 80s میں کچا جو تھا اتنا خطرناک نہیں ہوتا تھا. 1980 میں چوری چکاری ہوتی تھی. یہ جتنی قومیں ہیں وہاں کے مزاری بلوچ کہلاتے ہیں بیسکلی, سکھانی ہیں, لٹھانی ہیں, اور اس ٹائپ کی قومیں ہیں جس میں لنڈ ہیں. پھر آپ دیکھیں یہ اندڑ ہیں. اندڑ یہ بلوچ نہیں ہیں, یہ ایک اور, یہ رائس کہلاتے ہیں. یہ بیسکلی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کچے کے نہیں تھے, یہ شہر میں تھے. لیکن ایک پوری ان کے ساتھ ایک سٹوری ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے مرڈر ہوئے, پولیس والوں نے ان کے 6 بندے مارے, وہ انتقام لے رہے ہیں, پولیس والوں سے ان کا چل رہا ہے. لیکن یہ جو ابھی آپ جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی
اسی اندڑ گینگ نے کیا. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن قبل موٹر وے پہ کھڑے ہو کے رات کو 11 بجے سے لے کے 3 گھنٹے تک انہوں نے روڈ بلاک کیا. وہاں انہوں نے گاڑیوں کو فائرنگ کی, انہوں نے گاڑیوں کو ٹائر برسٹ کیے, اور اس کے بعد وہاں سے وہ 11 بندے لے کے پیدل چلے گئے. اور مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جی وہاں کوئی پولیس نہیں پہنچی, 3 گھنٹے تک پولیس نہیں پہنچی. یہ اور بات ہے کہ کہتے رہے کہ جی ہم پہنچے, لیکن اگر وہاں کے لوگوں سے آپ انٹرویو کریں گے, دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہے کہ وہاں کی عوام آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ کیا ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, 1 منٹ کی خبر آتی ہے, سب کو آتی ہے. ابھی کچھ ہوتا ہے فیس بک پہ لگ جاتا ہے, جبکہ پتہ نہیں ہوتا وہاں متعلقہ تھانے کو پتہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح وہاں کے جو میرے افسران ہیں, ظاہر ہے میں پولیس میں رہا ہوں, تو نہیں پہنچے وہاں, جس کی وجہ سے 11 لوگوں کو آپ دیکھیں کہ اغوا کر کے لے گئے. اور پھر کیسے لے گئے, آگے تو پانی تھا, یہاں سے پیدل لے گئے ہوں گے. یہ علاقہ جو ہے یہ بھونگ کا علاقہ ہے. اب بھونگ سے وہاں سے تقریباً 12-15 کلومیٹر دور ظاہر ہے کسی کشتی میں لے کے ہوں گے, کیونکہ درمیان میں تو موٹر سائیکل کی جگہ ہی نہیں ہے, کار نہیں جا سکتی, ویگن جا نہیں سکتی, تو کیا چیز جائے گی جی, کشتی. اب ان کے پاس ڈرون بھی ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہے, ان کے پاس نائٹ ویژن کیمرے بھی ہیں, ان کے ٹیلیسکوپ گنز بھی ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پلاننگ نہیں ہے. ابھی یہ جو جس واقعے کا اس نے 2 باتیں وہ کرتا ہے تنویر اندڑ, اس کے سوشل میڈیا پہ بیانات پڑے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں. وہ بیانات یہ ہیں کہ وہ 2 باتیں کرتا ہے. ایک تو وہ کہتا ہے جی کہ میرے گھر پہ, جہاں میں یہاں سے چلا گیا تھا پنجاب سے, اور میں گیل پور بیٹھا ہوا ہوں, وہ ایک عمر شر ہے ان کے اتاق پہ, اتاق ڈیرے کو کہتے ہیں سندھی میں, اس کے میں ڈیرے پہ بیٹھا ہوں. اب ڈیرے پہ انہوں نے کیا کیا جی, ڈرون سے وہاں 2 انہوں نے وہ مارے, فائر کیے راکٹ, بندے بھاگ رہے ہیں. اور پھر مزے کی بات, اس کی فوٹیج بھی خود لگا دی کہ جی یہ بھاگ رہے ہیں, مرا کوئی نہیں ہے. ایک سین میں لگا, ایک کمرے کے کونے پہ لگا, وہ ناکامی تھی. اس کی وجہ سے اس نے کہا جی جب میں یہاں سے چلا گیا میں کچھ نہیں کر رہا, تو آپ نے کیوں کیا, یہ پنگا لے لیا انہوں نے خام خواہ. تو وہ اسی رات کو, جس دن یہ کرتے ہیں, اسی رات کو آتا ہے اور موٹر وے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بندے لے کے چلا جاتا ہے. دوسری وہ بات کرتا ہے کہ اس کا بھائی منیر اندڑ جو ہے وہ 25 سال سزا کاٹ رہا ہے. ایک شفقت شہید ہے, جس کی چیک وہاں ابھی جو گھر ہے نا ان کا, اندڑوں کا, چوک ماہی, وہاں انہوں نے پوسٹ بنا دی ہے شفقت شہید پوسٹ کے نام سے. وہاں پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گھر پہ انہوں نے بنا دی ہے. تو ان کے 2 مطالبات, ایک تو کہتے ہیں جی وہاں سے ان کی تقریباً 25 ایکڑ زمین ہے وہاں, انہیں کہتی ہے زمین خالی کریں ہماری اور ہمیں وہاں سے ہٹائیں جو پولیس بٹھائی ہوئی ہے. دوسرا, اسی کانسٹیبل کو شہید کیا گیا تھا, تو اسی سلسلے میں اس کیس میں منیر اندڑ جو ہے وہ جیل میں ہے, 25 سال سزا ہوا انسداد دہشت گردی کورٹ سے. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی 4 مہینے اس کی سزا باقی رہ گئی. میری ایک بات بھی ہوئی تھی جمیل اندڑ سے, جو اس کا بھائی ہے تنویر کا. یہ مجھے کال کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو بزرگ تھے یا ان سے پہلے کے لوگ تھے, جب میری پوسٹنگ تھی میری ان کے ساتھ تھی, کیونکہ اتنے کرمنلز نہیں تھے, یہ کرمنلز تو بعد میں ہو گئے, پہلے چھوٹی چوری چکاری یہ کرتے تھے جی, بعد میں ابھی بہت بڑے وہ ہوں گے, ڈاکو بن گئے ہیں. تو جمیل نے مجھے یہ کہا کہ جی سر دیکھیں ہمارا بھائی چھوڑ دیں, ہم وہ 11 بندے چھوڑ دیتے ہیں. تو میں نے بھی جمیل کو یہی کہا کہ جی 11 بندے, اس کی تو سزا ابھی باقی ہے. اس نے کہا نہیں 4 مہینے باقی ہے. اور بعد میں نے ابھی کنفرم کیا ہے واقعی اس کی سزا 2035 تک ہے, لیکن وہ لوگ باضد ہیں کہ ہم نے منیر کو چھڑوانا ہے, حکومت چھوڑ سکتی ہے. میرے خیال میں حکومت نہیں چھوڑ سکتی, کیونکہ آلریڈی اس کی اپیل ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہو گئی, سپریم کورٹ سے بھی اس کی اپیل ریجیکٹ ہو گئی ہے, یا ابھی باقی ہے, اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا. لیکن ابھی جو ہے اسی پہ ہے. اور پھر انہوں نے جو 11 بندے اغوا کیے, اس کے بدلے وہ کہتے ہیں بھائی کی رہائی, اور کچھ پیسے بھی مانگ رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے گھر سے وہ اٹھ جائے جو آپ نے وہاں چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہے. کل جو ویڈیو جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے ایک ویڈیو آئی تھی جس میں ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, 11 بندے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ابھی وہاں جو ہیں 9 بندے ہیں, اور 9 بندے کی گردن تک پانی ہے. سیلاب کے پانی میں انہیں کھڑا کر کے انہیں کہا گیا ہے
کہ آپ کہیں کہ ہم میں سے 2 بندے مار دیے گئے ہیں, ہم 9 بقائیں, خدا کے لیے اس کے بھائی کو چھوڑ دیا جائے. اب ابھی تک کنفرم نہیں ہوا کہ اس نے 2 مارے یا نہیں مارے, لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ جو اس نے مار دیے ہیں. تو یہ بے بسی ہے, کیونکہ ایریا اس ٹائپ کا ہے کہ وہاں جانا بہت مشکل ہے. اب تو ویسے پانی آ گیا ہے, تو پانی میں پولیس کا جانا بڑا مشکل ہے وہاں. تو یہ ساری سٹوری ہے جو میں نے آپ کو. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات پھر درست ہے کہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں کچے کے ڈاکو؟ نہیں, سارے اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کال آتی ہے, ایک ان نون نمبر سے کال آتی ہے, اور ان نون نمبر میں اٹھاتا ہوں تو کہتا ہے جی میں بول رہا ہوں جی عمر لونڈ بول رہا ہوں. اب عمر لونڈ جو ہے وہ ڈاکو ہے. ایک اور صاحب ہیں, ان کا 50 لاکھ انعام ہے, کال آتی ہے, میں اٹھاتا ہوں, سر میں فلانا بول رہا ہوں, آپ میرا بلاگ کریں. ایک اور جو ہے طارق لنڈ ہے, جس کا نام انہوں نے FIR میں دے دیا, اس نے اپنی ویڈیو بھی بنا کے SHO سے بات کی ہے, اور اس نے کہا ہے SHO صاحب آپ نے میرا نام غلط دے دیا, ہٹائیں اس کو. تو وہ پھر مجھے کال کر رہا ہے, سر آپ نے میرا بلاگ نہیں بنایا. اور پھر کہتا جی کمال ہے, 2 دن ہو گئے ہیں میرا بلاگ نہیں بنایا. تو ڈاکو فرمائش کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ہمیں شہرت حاصل ہو. تو کیونکہ میں ایک بلاگر ہوں, میں سوشل میڈیا پہ ہوتا ہوں, تو ڈاکو صاحبان جو ہیں میں انہیں اکثر ڈاکو صاحب کہتا ہوں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی میں ان کا کروں, اور انہیں مجھ سے کوئی دلی ہمدردی نہیں ہے. اچھا, لیکن یہ بھی سوال میں چاہوں گا اس کو بھی اگر آپ بریفلی بتا دیں, وہ یہ کہ کچے کے ڈاکوؤں کا جو معاملہ ہے, جس کے حوالے سے بڑے آپریشن بھی کیے گئے, بڑی اشاعتیں بھی ہوئیں, ہم نے بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو کچے کا ایریا ہے, کہا جاتا ہے کہ جب آپریشن ہوتا ہے وہ سندھ بھاگ جاتے ہیں, سندھ میں جاتے ہیں تو وہ پنجاب بھاگ جاتے ہیں. اس کو روکنا کس طرح سے ہے؟ اس کا اگر میں کہوں بریفلی, اگر آپ اس کا کوئی سولوشن بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے. دیکھیں علی صاحب, آپ کے کسی پروگرام میں کوئی آپ کو نہیں بتائے گا جو اصل وجہ کیا ہے. اصل وجہ وہاں کی زمین ہے, اصل وجہ وہاں کی ہزاروں ایکڑ کماد ہے, ہزاروں ایکڑ گندم ہے, جس سے بہت سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. میں روزگار اس لیے کہوں گا کہ بہت بڑے آڑتی, بہت بڑے لوگ, سیاستدان, وڈیرے, سردار اس زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک ڈاکو کی زمین اگر 2-2 ہزار ایکڑ ہوگی تو مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا. وہ نو گو ایریا اسی لیے بنایا جاتا ہے اس کو کہ وہاں نہ پٹواری جائے, نہ تحصیلدار جائے, نہ وہاں جو ہے اسسٹنٹ کمشنر جائے. سرکاری زمین کو یہ غیر آباد لکھ رہے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں گنا بھی ہوتا ہے, وہاں گندم بھی ہوتی ہے. گندم کے موسم میں دیکھیں آپ کو آپریشن شروع ہو جاتا ہے. تو گندم کا جو آپریشن ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ گندم سے سب نے حصہ لینا ہوتا ہے. وہاں کھڑے ہیں, مجھے یہ بتائیں, ڈاکو کی گندم ہے, آ رہی ہے, ہزاروں من گندم آ رہی ہے, آپ کوئی پوچھ نہیں سکتا بھی کس کی گندم ہے. یہ لگا لینا ناکہ بندی, کچے میں نہ جائیں, ان راستوں پہ کھڑے ہو جائیں کہ جی کس کی گندم ہے, فلاں صاحب کی ہے. فلاں کون ہے؟ اب ڈاکو اپنے نام سے گندم تو نہیں کرے گا نا. دو والا پہ شوگر مل ہے, ایک بہت بڑی شوگر ڈان ہے جی, ان کی وہاں شوگر ملیں ہیں, 4-5 شوگر ملیں ہیں ان کی. اب اس شوگر مل میں بھی گنا جاتا ہے, ہزاروں من گنا جاتا ہے. وہ گنا کس کا ہے؟ وہ ڈاکوں کا گنا ہے. کس کے نام پہ جا رہا ہے؟ عزیز اللہ خان کے نام پہ جا رہا ہے, علی صاحب کے نام پہ جا رہا ہے. وہ کوئی ان سے پوچھے بھائی علی کی بتایا نا مجھے کتنی زمین کدھر ہے. جب اس طرف ہمارے افسران بات کرتے ہیں تو پریشر آتا ہے دونوں طرف سے, سندھ سائڈ سے اور ادھر سے پنجاب سے, اور یہ نو گو ایریا چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا جب تک. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں. یہ سارے لوگ جو یہ ڈاکو صاحبان ہیں, یہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہارڈلی 70-80 بھی نہیں ہے. اچھا, اتنے ہی ہیں. باقی سارے ڈاکو تو نہیں ہے نا کچے میں. اب یہ سارے ڈاکو ان سے بھتا بھی لیتے ہیں, شہر والوں سے یہ پیسے بھی لیتے ہیں, اور ایک کال آئے گی جی یہ سامان بھجوا دیں, کال آئے گی جی کھاد بھجوا دیں, کال آئے گی جی آپ بیج بھجوا دیں. وہ بیچارے ڈر کے مارے بھجواتے ہیں, نہیں تو آئیں گے مار کے چلے جائیں گے. اب دیکھیں نا, گنوں کے ساتھ آتے ہیں 8-8, 9-9 بندے آتے ہیں, کوئی نہیں روکتا انہیں. پولیس ڈیفینسو ہے. ہمارے وقت میں یہ ہوتا تھا کہ ہم ڈیفینسو نہیں ہوتے تھے, ہم لوگ اگریسو ہوتے تھے. آپ جب ڈیفینسو چھپ کے بیٹھیں گے یوں کر کے تو کوئی آ کے مار کے جائے گا. آپ کو تو اگریسو ہونا چاہیے. آپ ان کے گھروں پہ جائیں, میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ کبھی یہ ان کے گھر تک نہیں پہنچے. گھر ان کے ادھر ہیں, یہ جاتے ہیں یہاں سے, ادھر سے گولیاں فائر کر کے آ جاتے ہیں. یہ جو آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, میں فائرنگ ہو رہی ہے, تڑ 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 فائرنگ ہو رہی ہے, سب ڈرامہ.
کہا جاتا ہے پہلے تو افسران بھی جاتے تھے آپریشن میں. ہم لوگ, میرے ساتھ اے ایس پیز جاتے تھے, میرے ساتھ ڈی پی اوز جاتے تھے. اب نہیں جاتے. اب یہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھتے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے کدھر ہے کچے میں. پچھلے دنوں ایک باقاعدہ مجھے یاد ہے جو آپ کی کمیٹی ہے صوبائی اسمبلی کی, اس میں ایک وہاں کے ان کو بلایا گیا ڈی پی او صاحب کو, انہوں نے کہا جی کچے میں. جو کنفرم کیا گیا تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے آفس میں تشریف فرما تھے یا گھر میں ہوتے ہیں. رات کو کوئی نہیں نکلتا گشت پہ, میں سوائے وہی کانسٹیبلان جو شہید ہو رہے ہیں, جو بیچارے اپنی جانیں دے رہے ہیں. 12 جوان انہوں نے شہید کرائے ناقص حکمت عملی کی وجہ سے, راستے میں آتے ہوئے بھون دیا. اسے اپنی پاس, ان کے پاس بختر بند گاڑیاں, بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, اور جو نوجوان کچے میں ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان سے وعدہ کیا گیا ہے کچا الاؤنس دیا جائے گا, وہ آج تک نہیں مل رہا. بہت سے لوگوں کو ایسا, ان کی تو موبائل کیچڑ میں پھنس جاتی ہے. وہ آپ نے دیکھا تھا نا, وہ بیچارے 12 جوان شہید ہوئے. اب اس پہ آپ دیکھیں کہ جی کیا ہوا. 3 بجے یہاں سے روانہ کر رہے ہیں کیمپ 1 سے کیمپ 2. اب کیمپ 1 اور کیمپ 2 کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے, 3-4 کلومیٹر ہے, درمیان میں ایک چھنی ہے پانی کی. ان کی اتنی اوقات نہیں ہے وہاں چھوٹی کشتی رکھ لیں. وہ جوان جاتے ہیں, کپڑے سروں پہ باندھتے ہیں اور وہ تیر کے وہ جا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے بیگ بھی کندھوں پہ اٹھائے ہوتے ہیں. یہ حالات ہیں وہاں کے. بالکل, وہ ویڈیوز دیکھی نہیں, اور بڑی وہ سیڈننگ قسم کی سچویشن تھی. اچھا, یہ جو اگر ویپنس کی ہم بات کریں, یہ جو کہا جاتا ہے کہ بڑے جدید ہتھیار ہیں کچے کے ڈاکوؤں کے پاس, کیا ان کے پاس, پولیس کے پاس ایسے نہیں ہے ویپنس؟ دیکھیں, میں ٹھیک ہے ویپنس کی لڑائی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں جنگ دل سے جیتی جاتی ہے, لڑائیاں دل سے جیتی جاتی ہیں. آپ لشکر لے کے جاتے ہو, وہ ملازم جو انویلنگ ہے نا جی, ورکر, وہ انویلنگ ورکر ہوتا ہے نا, جس کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے. مجھے بتائیں 45,000 تنخواہ, 50,000 تنخواہ کون جان دیتا ہے یار؟ وہ سروائیول کی جنگ لڑتے ہیں, انہیں تو کروڑوں کے فائدے ہیں. یہاں جاتے ہیں جی, نیا بچہ جو ہے نیو کانسٹیبل 45,000-50,000 تنخواہ لیتا ہے, اور وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں ہے کیا آگے ہونا ہے, کوئی بریفنگ نہیں ہے, کوئی ڈی بریفنگ نہیں ہے, کہہ دیا جی جاؤ. اب جب آپ بھیڑ بکریاں لے کے جا رہے ہو ایم ہی بغیر, نہ ٹریننگ ہے ان کی, نہ انہیں پتہ ہے کہ کرنا کیا ہے, رائٹ, تو آگے وہ ٹرینڈ لوگ ہیں وہ سارے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں سی سی ڈی کے حوالے سے. اس وقت سر سی سی ڈی کو لے کے ایک ڈسکشن چل رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی, اور لوگ خود بھی آپس میں ہم دیکھ رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی سی سی ڈی بہت اچھا کام کر رہی ہے, اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, کوئی بدماش نہیں رہ گیا اینڈ آل دیٹ. لیکن ایک دوسری سائڈ ہے جو کہہ رہی ہے کہ سی سی ڈی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہی ہے, ماورا عدالت قتل کر رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے خود بخود نیفے میں پستول چل جاتی ہے, کوئی کہہ رہا ہے خود بخود کسی کا بازو ٹوٹ گیا ہے, وہ بائک سے گر گیا ہے. تو کیا آپ کے خیال سے یہ جسٹیفائبل ہے, ایسا ہی کرنا چاہیے سی سی ڈی کو, یا ایسا نہیں ہونا چاہیے, غلط ہو رہا؟ دیکھیں, ایک حد تک شاید میں بھی اس کا حمایتی ہوں کہ جی جو بنتا ہے, ایک بندہ جو آپ سے جو برائی کی وجہ ہے, ڈکیتی میں ریپ کرتا ہے یا کچھ ایسا ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جی ہمارے جو قوانین ہیں وہ تو ٹھیک ہیں, پر عدالتوں پہ گواہوں کو پیش کرنا, وہ بچی جس کے ساتھ ریپ ہوا وہ کیسے جائے گی کورٹ میں؟ یا وہ بندہ جس کی ڈکیتی ہوئی ہے, شریف آدمی ہے, اسے تھریٹ کیا جائے گا. اور میں آپ کی بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ کچھ میں نے ایسے بندے ہم نے پکڑے تھے ایک تنظیم کے, تو جب ٹرائل ہوتا تھا تو وہ جیل ٹرائل ہوتا تھا, میں بھی اس میں جاتا تھا. ہمارے انسپیکٹر کو شہید کیا تھا چودھری صادق کو, اور بندہ میں نے ارمڑ بیانہ سے پکڑا, بڑی سٹوری ہے وہ. تو وہ ہمیں کھڑے ہو کے اشارے کرتے تھے یوں. اب کھڑے ہوئے حوالات میں, کیونکہ جو جیل ٹرائل ہوتا ہے اس میں ایک وہاں جنگلہ حوالات ٹائپ بنا دیا جاتا ہے, وہاں کرمنلز ہوتے ہیں جو ملزمان ہوتے ہیں, ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں جو پولیس والے, سامنے جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, وہ جج کے سامنے یوں کرتے تھے ہمیں, ہم ادھر سے یوں کرتے تھے. اب بتائیں نا کیا کریں گے آپ کو اشارے کیے جا رہے ہیں, پھر کون کس میں اتنا حوصلہ ہے؟ عام بندے میں تو حوصلہ نہیں ہے نا. چلو پولیس والا تو اپنی ملازمت کے چکر میں یا ویسے دلیری کے چکر میں اسی چکر میں وہ کر رہے ہیں, لیکن عام بندہ تو نہیں کر سکتا نا. انہیں تھریٹ آئے گی, وہ بیچارے گواہیاں مکر جائیں گے. آپ دیکھیں کہ شناخت پریڈ نہیں ہوتی, اور اس میں بڑی چیزیں ہیں جو ڈسکس ہونے والی ہیں. شناخت پریڈ کیوں ہوتی ہے, کیوں نہیں ہوتی, ہم ابھی اس میں نہیں جا رہے. سی سی ڈی کی کچھ چیزیں صحیح ہیں, لیکن آپ جب چیزیں کثرت سے کرنا شروع کر دو گے, بہت زیادہ کرنا شروع کر دو گے, ایکسیس ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز کی زیادتی بری ہے.
جو میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر ذوالفقار چیمہ صاحب میرے ایس ایس پی تھے 1992 میں، اگر ہمارے انکاؤنٹر ہوتے تھے وہ ریل انکاؤنٹر ہوتے تھے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے تھے اپنی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا جی. مقدمہ جو درج ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا، مقابلہ ہوا، ہم نے فائرنگ کی، اس نے ہم پہ کی، ہماری فائرنگ سے مارا. اس کی جوڈیشل انکوائری ہوتی تھی، جج صاحب انکوائری کرتے تھے کہ ریل ہے یا نہیں ہے، اس پہ مقدمات ہوتے تھے. تو بڑے محتاط تھے. انکاؤنٹرز اس وقت بھی ہوتے تھے. ایک وقت تھا ذوالفقار چیمہ صاحب نے 3 ڈاکو ہم نے مارے انکاؤنٹر میں، انہوں نے کہا جی اس کی لاشیں لٹکا دیں. تو یہ اخبار میں باقاعدہ آ گیا تھا کہ لاشیں لٹکا دی گئی، میں نے اپنی بک میں بھی اس کا ذکر کیا. تو چیمہ صاحب نے کہا جی لاشیں لٹکائیں. اب الاڈینو خواجہ اے ڈی خواجہ اے ایس پی تھے، اور ہم نے کہا سر یہ کیسے کریں گے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے کہا جی میں جو کہنا کرو. وہ پھر ان کی منت ہم نے کی، کچھ اور دوستوں سے کہلوایا، سر مر گئے ہیں، ڈاکو ہیں. تو انہوں نے کہا جی لاشیں پھر چوک پہ لے آؤ. وہ پھر ہم نے ٹریکٹر ٹالی پہ لاشیں لیں. صادقہ آباد میں ایک وہاں غوثیہ چوک ہے آئی تھنک، وہاں پھر چیمہ صاحب آئے، انہوں نے تقریر کی، میرا ہاتھ کھڑا کیا. منیر افضل خان ایک میرے عزیز تھے، انسپیکٹر تھا وہ بھی، اس کو ہماری بہادری کے پچھلے دنوں ایک انہوں نے کالم بھی لکھا ہے جس میں باقاعدہ میرا ذکر کیا گیا، اور منیر افضل خان کا کہ یہ ہمارے دلیر جوان تھے. اب سی سی ڈی جو کر رہی ہے نا، اس وقت کر رہی ہے، یہ فائر پسٹل چل گیا. سب کو پتا ہے کیسے پسٹل چلتے ہیں. گولی اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی جی کہ ایک ہی جگہ پہ آپ کی لگے گی. ہاف فرائی یہ کچھ ایسی اصطلاحات ہیں جو کہ شروع کی گئی رحیم یار خان، اور یہ سندھ سے رحیم یار خان سے شروع ہوئی تھیں، اور اس کے بانی وہی ہیں جو ابھی سی سی ڈی میں ہیں. تو وہاں یہی ہوتا تھا، فرائی مار دو، ہاف فرائی اس کی ٹانگیں توڑ دو یا ٹانگوں میں فائر مار دو. اب انہوں نے تیسرا کوارٹر فرائی شروع کر دیا کہ انگلیاں توڑ دو یا اپنے نفے میں پسٹل چلا دو. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ عدالتی نظام جو پہلے بربادی کی طرف ہے، عدالتی نظام بربادی کی طرف ہے. دیکھیں 139 ہے، 129، اب مجھے نہیں پتا، 139 پہ تو مجھے پتا ہے کہ اب ہمارا عدالتی نظام پوری دنیا میں 139 نمبر پہ ہے. تو اب تو اوپر جائے گا نا، یہ پھر 50 پہ پہنچے گا. کہ جب آپ کی عدالتیں فیصلے نہیں کر رہی، پوری دنیا میں عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، امپلیمنٹ ہوتے ہیں، فوری فیصلے کرتی ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹرائل فوری ہو، ججز کی تعداد بڑھائیں، اپنے قوانین کو اتنا سخت کریں، اپنے جو گواہ ہیں ان کو حفاظت دیں، مدعی کی حفاظت کریں. وہ تو آپ نے بھئی آرو مددگار چھوڑ دیا، گواہ بھی مدعی بھی وہ جس طرح جاتے ہیں، پھر آپ نے پیشیاں دے دے کے مارنا ہے. ایک پیشی پہ گیا جج صاحب چھٹی پہ ہیں، دوسری پیشی پہ وکیل صاحب چھٹی پہ ہیں، تیسری پیشی پہ جناب تفتیشی نہیں آیا فائل لے کے. تو آپ اپنے عدالتی نظام کو برباد کر رہے ہیں. آلریڈی آپ کا کنویکشن ریٹ کم تھا، اب اس سے زیادہ کم ہو جائے گا، اور اس سے یہ ہوگا کہ پینک پھیلے گی، لوگ اپنے خود کریں گے، لوگ سی سی ڈی کو یوز کریں گے. اور بہت سی شکایتیں ہیں کہ جو ذاتی دشمنیاں ہیں اس میں سی سی ڈی کو یوز کیا جا سکتا ہے، اور ہو رہا ہے. جی لوگ خبر دیکھ کر بتا دیتے ہیں، ویڈیو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس بندے کا. کیلے والے کا واقعہ ہوا، جی 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 لوگوں کو پتا تھا ان جو پکڑے گئے ہیں بندے، ان کے ساتھ سی سی ڈی نے کیا کرنا ہے. یہ شاید کورٹ میں معاملات نہ ہی جائیں، بات پہلے ختم ہو جائے، اور ویسا ہی ہوا. لوگ پہلے ایزیوم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی فوٹیج آتی ہے کسی لڑکی کو چھیڑا ہے، لوگ پہلے جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا. علی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ مجھے یہ بات بتائیں، کیا یہ سب کچھ کرنے سے کرائم کم ہوا ہے؟ دعویٰ تو کیا جاتا ہے کہ کرائم نیچے آ رہا ہے. لڑکیوں کو بھی چھیڑا جا رہا ہے، ریپ بھی ہو رہا ہے. آپ ابھی چل رہے ہیں نا یار، سب کو پتا ہے نیفے میں پسٹل چل رہے ہیں، پھر بھی ہو رہا ہے. قصور آپ کا فرٹائل ہے اس معاملے میں. آپ زینب الرٹ کیس دیکھ لیں نا، زینب کیس دیکھ لیں. یہ سارے کیسز قصور میں کیوں ہوتے ہیں؟ اسی ایریا میں، جو ایریا ہے پتوکی میں ہو رہا ہے، فلان جگہ پہ ہو رہا ہے، فلان جگہ پہ ہو رہا ہے، پتوکی کے ایریا میں، سوری یہ جو آپ کا ایریا ہے قصور کا ایریا، اس میں ہو رہے ہیں. میں اس دن میں نے نکالا ہے اس میں کہ کتنے ریپ کیسز ہوئے، کیا ہوا، تو قصور میں سب سے زیادہ ہے. اور بڑے کیسز آپ کو یاد ہوگا جس میں کوئی 200 بچوں کی کوئی ویڈیوز بنی تھی لڑکوں کی، اس میں کہ MNA صاحب کا نام بھی آیا تھا، مشہور کیس وہ ہوا تھا، بعد میں دبا دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہونا چاہیے ایک حد تک، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیسپریٹ ہے اور وہ بندہ قابو میں نہیں آئے گا، چلیں آپ نے کر لیا ایک، لیکن ہر بندے کو اٹھا کے کنٹوٹے کو آپ ماری جائیں. جو مین ڈان ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ ہاتھ نہیں لگاتے. بڑی چیزیں ہیں، بڑے لوگوں کے نام لے کے اب سوشل میڈیا پہ لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی فلاں کو تو ماریں. تو دیکھیں کچھ لوگ بھاگ کے بھی چلے گئے ہیں ادھر ادھر جماعت میں،
انہوں نے پناہیں لی ہیں سیاسی جماعتوں میں. تو اچھا, آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ جب یہ گورنمنٹ ختم ہوگی نا تو بدلے لیے جائیں گے, اس کے پیچھے کیا لاجک؟ دیکھیں کراچی کو آپ دیکھ لیں, میں نے کون سی نئی بات کر دی. کراچی میں ایم کیو ایم نے کیا کیا تھا, اس پارٹی نے جو کیا جس طرح ہوا, اور اس پارٹی کے ساتھ پھر کیا ہوا, جو کیا پولیس افسران نے, وہ سارے پولیس افسران مار دیے گئے تھے. جب آپ کی ذاتی جنگ شروع ہو جائے گی, ایک میں کرمنل ہے, اب نام میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ بڑا اس ٹک ٹاک پہ بھی بڑا وائرل تھا پنڈی کا, اس کا چھوٹا بیٹا, اس کی میرے پاس کلپ بھی میں نے رکھا ہوا ہے, میں شاید ولاگ کروں, چھوٹا بیٹا کہہ رہا ہے میں فلاں دا پتر ہاں, میں ابے دا بدلہ لینا ہے. یار چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے, ہارڈلی 4 سال کا ہے وہ. تو جس کے بھائی کے خلاف آپ نے پرچہ دے دیا, جو آپ نے کر دیا اپنے ساتھیوں کی فائرنگ میں, اور ان ساتھیوں میں آپ نے اس کے بھائی کا نام دے دیا, اس کے چچا کا نام دے دیا, اس ساتھیوں میں تو آپ اس کو ڈال دیتے ہیں نا. تو وہ بیچارے نہ کورٹ میں جا سکتے ہیں, نہ وہ کوئی عدالت میں جا سکتے ہیں, کیونکہ جائیں گے تو پکڑ کے اسی مقدمے میں 302 میں اپنے ہی بھائی کے, اپنے ہی بیٹے کے مقدمے میں وہ چلان ہو جائیں گے. تو پھر دیکھیں نا, پھر بدلہ تو یعنی کہ ٹینیور گورنمنٹ کا ختم ہونے کے بعد بدلے والا سلسلہ آپ دیکھ لیں, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, ہوگا. رائٹ. اچھا میرا ایک سوال ہے, بڑا اس پہ لوگ بات کرتے ہیں, کرٹیک کرتے ہیں, یہ جو پولیس افسران ہیں, ان کے جو شہانہ قسم کے بڑے بڑے آفیسز ہیں, جب آپ انٹر ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر آ گئے ہیں, عوامی خدمت کر رہے ہیں آپ, عوام کے ملازم ہیں آپ, سرونٹ ہیں آپ, سرو کر رہے ہیں عوام کو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے عوام کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں کہ آپ اتنے لائف سٹائل اس طرح کا دفتر آپ کا ہے اور عوام آپ سے کیا ہوپ رکھیں گے؟ دیکھیں تھانہ انگریز نے بنایا, میں نے تو نہیں بنایا نا, نہ ہمارے پاکستان والوں نے بنایا. اس سے پہلے پولیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پولیس بنی تھی. تھانے کا ایک پورا پیٹرن ہوتا ہے. ہم قانون تو یوز کر رہے ہیں وہی 1861 1930 کا میرے خیال میں ہمارا پولیس رولز ہے. اس سے پہلے پولیس ایکٹ جو ہے وہ 1800 کچھ کا ہے, آپ کی CRPC 1800 کچھ کی ہے, PPC 1800 کچھ کی ہے. وہی قوانین ہیں جو انگریز کے تھے. تھانہ انگریز کا تھا, پولیس کو یوز کیا جاتا تھا عوام کو قابو کرنے کے لیے. اب اپنے ملک میں ان میں یہ قوانین نہیں ہیں, ہمارے ملک میں یہ قوانین ہیں, ہم ان کی جان نہیں چھوڑ رہے. ہمارے جو لیڈر جاتے ہیں باہر جاتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا پرویز الہی صاحب نے یہ بنائی تھی جو PHP کی پیٹرولنگ پوسٹیں بنائیں, گئے انہیں فرانس میں کہیں پسند آ گئی بلڈنگ, انہوں نے کہا جی یہی ہونی چاہیے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حالات, موسم حالات کیا ہیں, وہاں جو لوگ بیٹھے کیا کریں گے. مجھے یاد ہے لنڈا پھاٹک ایک جگہ ہے, یہ سندھ پنجاب بارڈر پہ ہے. اب وہاں آپ نے جناب فرانس کی عمارت بنا دی, آپ نے دیکھی ہوئی ہے نا, بڑی خوبصورت عمارتیں ہیں, شیشے لگے ہوئے ہیں, چاروں طرف دھوپ آ رہی ہے, ملازم بیچارے سڑ رہے ہیں, حوالات کا پتہ نہیں کدھر ہے, منشی کدھر بیٹھا ہوا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, آپ نے بنا دی. تھانے, آپ پرانے تھانے آپ دیکھیں, جب آپ انٹر ہوتے ہیں گیٹ پہ سنتری ہوتا تھا, بڑے بڑے گیٹ ہوتے تھے, رائٹ سائڈ پہ حوالات ہوتی تھی, لیفٹ سائڈ پہ حوالات ہوتی تھی. اگر بہت سے نوجوانوں نے شاید نہیں دیکھے تو ایک زنانہ حوالات ہوتی تھی, ایک مردانہ ہوتی تھی. بالکل سامنے آپ کے محرر کا کمرہ ہوتا تھا, اس محرر کے بالکل لیفٹ والے بالکل ملحقہ اس کے SHO کا کمرہ ہوتا تھا. محرر جو ہے وہ بیٹھ کے وہاں سے پورے تھانے کو دیکھ رہا ہے, اس کی حوالات پہ نظر ہے کہ کوئی جو کرمنل ہے وہ غلط حرکت تو نہیں کر رہا. سنتری ہر 5 منٹ کے بعد آ کے حوالات کو دیکھتا ہے. آپ اب نئے تھانے جائیں, حوالات کدھر ہے, محرر کدھر ہے, سنتری وہ کدھر ہے. سر یہ تو اب تھانے پہ آ گئے نا, جو شہانہ آفیسز ہیں. سن لیں, میں اسی پہ آگے میں آ رہا ہوں, اسی پہ آ رہا ہوں. ایک افسر آتے ہیں 3 سال پہلے, ہمارے کمانڈر آتے ہیں, آ کے وہ چاہتے ہیں, اور ایک حکومت آتی ہے, وہ چاہتی ہے جی خوبصورت ہونا چاہیے. انہوں نے تھانے خوبصورت بنانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے, اب تھانے کس کے لیے بنائے گئے, اس پہ بڑی لمبی بحث ہے کہ اس میں کتنے فنڈز آئے, کیسے یوز ہوئے, کہاں سے آئے. بعض ایسے تو آج تک رو رہے ہیں انہیں پیسے نہیں ملے, لوگوں سے لے کے انہوں نے وہ بنائے. شاہانہ بلڈنگز بن گئیں, کافی ہاؤسز بن گئے. کافی ہاؤس بھی بنے ہیں نا آپ کے, گلبرگ والا ایک کافی ہاؤس بھی ہے. بالکل. اب یہ جو بلڈنگز ہیں ان کو آپ نے لوگوں کے آرام کی جگہ بنا دیا. آپ نے کہا جی ہم نے سہولت دینی ہے,
لیکن جو اصل چیز ہے اس کی طرف آپ آئے نہیں. آپ اس بلڈنگ جو اگلا کمرہ ہے اس کے پیچھے چلے جائیں تو محرر اسی بدبودار کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. پچھلے تھانے کا نظام چینج نہیں ہوا, صرف آپ نے میک اپ کر دیا سامنے. یہ تھانوں کی میں بات بتا. اب آ جاتے ہیں افسران کے شاہانہ جو چیزیں ہیں. کروڑوں روپے لگا کے منڈی بہودین کے یا حفظ آباد کے ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, پتہ نہیں انہوں نے کیا 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 یار اس میں. اور وہ بائی جی صاحب تشریف لے گئے, انہوں نے کہا نہیں یہ اچھا نہیں ہے یار, اس کو اور بڑا کر اور خوبصورت کر. بھائی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں. عوام تو ذلیل ہو رہی ہے یار, عوام کو تو بیچارے آنے کا موقع ہی نہیں ہوتا. آپ ڈی پی او سے مل ہی نہیں سکتے, آپ چلے جائیں یہاں ایس پی بیٹھا ہوئے آپ مل ہی نہیں سکتے, آپ ایس ایچ او سے نہیں مل سکتے, روکتے ہیں آپ کو, نہیں جی آپ نہیں جا سکتے. تو آپ نے شاہانہ بنا دی. لوگوں میں احساس محرومی آلریڈی اتنا ہے کہ وہ آپ کے شاہانہ طور و اتوار دیکھ کے اور آپ کے فارچونر دیکھ کے, آپ کے ڈالے دیکھ کے اور پھر ٹک ٹاک دیکھ کے وہ تو پریشان ہے کہ وہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور اس میں آپ کی جو بات ہے 100 ٹائم میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ یہ غلط ہے. یہی پیسے آپ ان کی ویلفیئر پہ لگاتے, آپ ان کی رہائش گاہ پہ لگاتے, یہی پیسے آپ کچے پہ لگاتے. آپ دیکھیں ان کے مورچے آپ دیکھیں جس میں 5 جوان شہید ہوئے ہیں, ایک کھڈے میں بیٹھے ہوئے تھے نیچے زمین میں 3 فٹ گڑھا کھود کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ 7-8 ارب روپے لیا گیا ہے. وہ کدھر ہے 7-8 ارب؟ ان کا نہ آڈٹ, نہ کوئی ان کو پوچھتا ہے, ان کے قلم سے سب کچھ ہوتا ہے. جو ایڈیٹر آتے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. خوبصورت محل بنائی جائیں جی, آپ میں نوری کہتا ہوں ان کو, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور نچلی فورس جو بدنام ہے کیونکہ ڈنڈا سوٹا انہوں نے کرنا ہے. خرابی نو ڈاؤٹ یہ میں نہیں کہتا ان میں بھی سارے اچھے ہیں, بہت برے ہوں گے, پر آپ ان کا خیال تو کر لیں. آپ ان کی 8 گھنٹے ڈیوٹی کر لیتے, آپ ان پیسوں سے اپنی فورس میں اضافہ کر لیتے, آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی کر لیتے, آپ کچھ اچھا سسٹم بنا دیتے, آپ ان کو چھٹی پہ جانے دیتے. میں دعوے سے کہتا ہوں 99% پولیس والے ذہنی بیمار ہیں. آپ ان کا نفسیاتی کرا لیں, آپ بلا لیں, مہر نفسیات کو ایک رکھ لیں نا. سب ذہنی بیمار ہیں. کسی کو گھریلو پریشانی ہے, کسی کو معاشی پریشانی ہے, کیونکہ سارے اچھی پوسٹ پہ نہیں ہیں. اچھی پوسٹیں تو وہی ہے نا جو ایس ایچ او لگ گیا یا کوئی ایسی مد پہ ہے جہاں پیسہ آ رہا ہے. اب سب کو تو پیسے نہیں ملتے, اب وہ کہیں نہ کہیں سے کوشش کرتے ہیں کمانے کی, پھر بدنامی ہوتی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اسی وجہ سے کہ فنڈز ان کے جو ہیں وہ پراپر جگہ پہ خرچ نہیں ہو رہے. اب سی پی او, آپ اگر آئی جی آفس گئے ہیں تو وہاں آپ جائیں, جھومر لگے ہوئے ہیں, سر ایک بندے کے لیے اتنا بڑا آفس بنایا گیا ایک بندے کے لیے صرف. پوری دنیا میں وہ امریکہ کا صدر دیکھتا ہوں ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے یار. آپ چلے جائیں ہمارے شاہانہ طور اتوار دیکھ لیں, یہ وہ ملک ہے, غریب ملک ہے. او بھائی آپ لوگوں کی ملازمین کی فلاح بہبود پہ خرچ کرو, ان کے لیے ہاسپٹل بنا دو. پورے لاہور میں کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں ہے. سروسز ہاسپٹل میں کل مجھے ایک ایس ایچ او صاحب بتا رہے تھے, سر اس پہ ولاگ کریں, کہتے سر اسی بیڈ پہ پولیس والا سویا ہوا ہے, اس کے ساتھ ایک عام بندہ سویا ہوا ہے, بیمار ہے, بیڈ نہیں ہے. تو ایک ہاسپٹل بنا دیں. رینجرز کا ہاسپٹل ہے, آرمی والوں کا ہاسپٹل ہے, سی ایم ایچ ہے, تو یہ ہاسپٹل نہیں بنا سکتے. ان کی رہائشی کالونی ہے, ہماری رہائشی کالونی نہیں بن سکتی, تو کدھر جاتے ہیں؟ اچھا آپ نے دیکھے ہوں گے ماڈل تھانے بنائے گئے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, آپ ماڈل تھانے بنا رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے بڑا اچھا یہ کام کیا جا رہا ہے. لیکن پھر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ماڈل تھانے, میں دور دراز علاقوں کی بات تو بالکل نہیں کرتا جہاں پہ رینٹ پہ کمرے لے کے اتنے چھوٹے چھوٹے, وہاں پہ اس کو تھانے کا نام دیا گیا ہے. لاہور کے اندر بھی ایسی جگہیں ہیں جو آپ کے ماڈل تھانے کو منہ چڑھا رہی ہیں. یہ تھانے ایک شہر کے اندر آپ وہ بیلنس کریٹ نہیں کر پا رہے. دیکھیں اس وقت بھی میں سیاسی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا. لاہور پہ سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اگر بزدار صاحب بن گئے تو وہ اپنے پیسے ادھر لے کے گئے تھے. جو بھی بنتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان کا گھر ٹھیک ہو, باقی کوئی نہیں دیکھتا. لاہور کو آپ بنا دیں اچھے تھانے, لیکن لاہور میں بھی تھانے نہیں ہیں نا اس وقت جی, اور باقی بھی پورے پنجاب میں بہت سے تھانے نہیں ہیں جو کرائے کے اس میں ہیں. آپ انہی پیسوں سے یار تھانے بنا سکتے تھے, وہ نہیں بنایا گیا. کیوں نہیں بنایا گیا؟ کون پوچھے؟ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میں آپ کو یہ پہلا بندہ میں ہوں تاریخ میں جو آ کے ان سے پوچھتا ہے, جو کہتا ہے جناب یہ آپ نے کیوں نہیں کیا, اس لیے میں انہیں برا لگتا ہوں. یہ سارے اندر سے میرے خلاف ہی ہیں,
اور میں ان سے پوچھتا ہوں سر کرے نا, اس سے پہلے تو بولتا کوئی نہیں تھا, اب بھی ریٹائرڈ وہ اچھا کچھ ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ جی آپ جب سروس میں تھے آپ کیوں نہیں بولتے تھے؟ بھائی میں نے سروس کر رہا تھا نا. ایک آدمی دکھا دیں جو سروس کے بعد بول رہا ہو, وہ بھی تو میں بول رہا ہوں. اچھا ایک بات بتائیے گا, وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں, یہ جو کہا جاتا ہے کہ تھانے جو ہے وہاں پہ منتھلی فکس ہوتی ہے, یہ بات درست ہے؟ نہیں, منتھلی ایک دور میں تھی, کراچی سندھ میں ہے, سندھ میں اب بھی ہے, کروڑوں روپے منتھلی ہے سندھ کے. کچھ ایسے تھانے ہیں بڈھانی یا اس ٹائپ کے سائڈ کے, جو اس ٹائپ کے تھانے ہیں وہاں جہاں بالکل یہ ساحل سمندر کے ساتھ شپ بریکنگ ہوتی ہے, اور اس ٹائپ کے, شاید گڈانی, اب آئی ایم ناٹ شیور کہ کراچی میں ہے, سندھ میں ہے یا بلوچستان میں ہے, لیکن ایک تھانے وہاں کے, ایئرپورٹ تھانہ, بہت سے تھانے جہاں پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں, اور اب لاہور میں بھی ہے. یہ منتھلی اوپر نہیں جاتی کیونکہ اب فنڈز اتنے ہو گئے, افسران کو ضرورت نہیں ہے ان ٹائپ کے پیسوں کی. اب یہ نیچے نیچے ہی ہوتا ہے, وہ بڑی لمبی سٹوریز ہیں. اب اس میں پھر پہلے میرے خلاف بڑے لوگ ہیں تو پھر وہ کہیں گے جی ہمارے خلاف بات ہو گئی. اچھا میں ایک چھوٹی سی چیز سے, آپ میرا جو پوائنٹ ہے اس کو آپ بالکل سمجھ جائیں گے. ایک شخص ہے, ایک بڑا ایک پیون لیول کا بندہ ہے, وہ مجھ سے آ کے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری ایک بائک چوری ہو جاتی ہے اور ہم اس بائک چوری کی ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہے ہیں, وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. جب ہم نے بتایا, تعلق لگایا, تو ہم نے ایف آئی آر درج کروا لی. پھر ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی اچھا سا نا, آپ کا کپڑے کا کام ہے, دکان ہے, تو ہمیں کوئی اچھا سا سوٹ گفٹ کریں, مہنگا سا سوٹ گفٹ کریں, آپ کی بائک مل جائے گی. یہ اس کے میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں. اچھا وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنا, میں یہ تو بہت مہنگا سوٹ ہے, آپ کو کم والا سوٹ لے لیں. خیر اتنے میں بات ہوتی ہے, اور وہ کافی ٹائم لگنے کے بعد وہ کہتے ہیں آپ کی بائک جو ہے وہ فلاں فلاں جگہ تھانہ ہے, وہاں جا کے آپ لے لیں, وہ مل چکی ہوئی ہے. اور اس کو بتایا تک نہیں گیا کہ اس کی بائک جو چوری ہوئی تھی, جس کا پرچہ نہیں کٹ رہا تھا, ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی, وہ بائک برآمد ہو گئی. یہ سسٹم سر کب ٹھیک ہوگا اور کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں سکتا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹریننگ ہے نا, پولیس کی ٹریننگ, اس میں وہ نہیں بتایا جاتا جو آپ نے آ کے ضلع میں کرنا ہوتا ہے. وہاں آپ کو لا پڑھا دیتے ہیں. اب سارے پڑھے لکھے بچے ہیں, آپ یہ دیکھیں نا, کوئی بھی ماسٹر سے کم نہیں ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں جب ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں کیا پی پی سی پڑھا دیا, سی آر پی سی پڑھا دیا, پولیس رولز پڑھا دیا, پریکٹیکل ورک کسی کو آتا نہیں ہے, لکھ پڑھ کسی کو آتی نہیں ہے. دوسری بات کہ ان کی سوچ یہ ہے صبح اٹھتے ہوئے, جو ہماری نہیں تھی پرانے وقت کے پولیس افسران کی, کہ پیسے کمانے ہیں. ان کی سوچ ہے ہم نے پیسے لینے ہیں, اور ان کے اوپر والے جو ہیں نکما, وہ کہتے ہیں نا کماؤ پوت سب کو اچھا لگتا ہے. تو یہ سارے کماؤ پوت کرنے جو بننے کے چکر میں ہوتے ہیں, اور یہ مانگ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو, یا آپ تو سوٹ کہتے ہیں, وہ ایک تفتیش میں ایک صاحب مجھے ملے, بڑے اچھے دوست ہیں, کہتے ہیں ان کا کوئی پرچہ تھا, تو اس نے پیسے مانگتے مانگتے آخر میں کہتا ہے جی وہ برگر ہی کھلا دیں ہمیں جی. اچھا, تو وہ برگر بھی لے لیتے ہیں جی. وہ لچڑ پن کی انتہا ہے کہ آپ اپنے محکمے کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو نکال دینا چاہیے. اور سب سے بڑی بات, ہماری جو سزا اور جزا کا سسٹم ہے نا, بہت سخت ہے پولیس کا. سزائیں آپ کو ملتی ہیں, بہت ملتی ہیں, اتنی سزائیں کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ملتی. میں سروس میٹرز کرتا ہوں بطور وکیل, بہت کرتا ہوں سروس ٹریبونل میں جی. سارے پولیس والے ہوتے ہیں, لیکن وہ سزائیں ختم بھی ہوتی ہیں. سفارش پہ سزا ختم, بڑے بڑے بلنڈرز ختم, جو مرضی کیا پھر آ کے وہ نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں. 1 سال سسپینڈ رہا, ڈسمس رہا, پھر ایک نئی توانائی کے ساتھ, نئی امنگ کے ساتھ, جو پیسے بند ہوئے تھے وہ پورے بھی وہ پورے کرے گا. جو سیلری بھی نہیں ملی وہ سیلری کرے گا. وہ ہمارے میں ایک چھوٹی سی بڑی مزے کی مثال سنا دوں, ویسے میں کوڈ کرتا ہوں اس پہ سیلاب پہ. وہ ہمارے ایک تھے ایس ایچ او صاحب تھے ریمیار خان کے, تو وہ ڈسمس ہو گئے, 2 سال ڈسمس رہے, تو پھر وہ ایس ایچ او لگ گیا. اب وہ ایس ایچ او لگ گئے تو منشی نے آ کے کہا سر مرڈر ہو گیا, ڈبل مرڈر ہو گیا. تو انہوں نے کہا اچھا, ان کے چہرے پہ میں نے خوشی کا آثار دیکھے. وہ مرڈر ہو گیا, وہ ویری گڈ. وہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا خان صاحب اب میری نا ادھاریں اتر جائیں گی. جو 1 سال 1.5 سال 2 سال میں ذلیل ہوتا رہا, پیسے نہیں ہوتے, اب سر اس میں موٹے پیسے آئیں گے, کیونکہ بے گناہ بھی بندے لکھوائے جائیں گے.
تو وہ ہم بے گناہ کریں گے. جب بے گناہ کریں گے تو پیسے گناہ گار بھی دیتا ہے, بے گناہ ہونے والا تو بیچارہ دیتا ہی دیتا ہے. تو یہ مینٹیلٹی ہے, اس مینٹیلٹی کو ختم کرنا پڑے گا. میں نے دنیا دیکھی, میں نے ٹریول کیا. کہا جاتا ہے کہ جہاں آپ کو زیادہ پولیس نظر آئے وہاں آپ کا قانون کام نہیں کر رہا. آپ اگر پوری دنیا کی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ دبئی چلے جائیں, آپ یو کے چلے جائیں, کہیں کہیں پولیس والا نظر آتا ہے جی آپ کو. یہاں دیکھیں ادھر ناکا, ادھر ناکا, ادھر منہ سونگ رہے ہیں, ادھر گاڑی میں لائٹیں مار رہے ہیں, ادھر منہ پہ لائٹیں مار رہے ہیں. وہ یار ان کو سکھاؤ, خدا را ان کی ٹریننگ صحیح کرو. ٹریننگ سینٹرز میں آپ سوائے پریڈ کرنے کے 3.5 گھنٹے کچھ نہیں کراتے. وہ وہی پریڈ سیکھ کے آتے ہیں اور آ کے پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں جی پیسے ہی لینے ہیں. جہاں ناکے پہ پولیس نظر آ گئی بندہ پریشان, اس نے روکنا ہے, اس کے بعد کاغذ وہ اب مانگنے تو ہیں, میرا کیا بھی کچھ دل مانگنا دھڑکنا ہے. شروع ہو جاتا ہے جی کہ پتہ نہیں کیا کریں ہمارے ساتھ یہ. آپ میں اتنا سب اچھا, یہ مینٹیلٹی جو ہے اس کو چینج کرنا بڑا ضروری ہے. ایک اور چیز وہ یہ کہ تھانوں کے بارے میں ایک جو بات سب جانتے ہیں اور ڈسکس بھی ہوتی ہے ہر بندے میں کہ تھانے میں بڑی مار پڑتی ہے, بڑا وہاں پہ ایک ٹارچر قسم کا سیل بنایا گیا اور بندہ تھانے جاتا ہے وہ طبیعت چھڑ کر دیتے ہیں. تھانوں میں ٹارچر سیلز یا اب بھی ایسے سیلز موجود ہیں, اور ٹارچر یہ بتائیے گا کس کس طرح کا ٹارچر کیا جاتا ہے؟ دیکھیں سیل تھانے میں کوئی ٹارچر سیل نہیں ہوتا. تھانے میں 2-4 چیزیں ہوتی, جاتے لتر مار دو, لتر پریڈ لیاؤ لتر, لیاؤ لتر, وہ گھبرا جاتا ہے لتر, جو کھانے والے تو مار دو. وہ بڑے بڑے تگڑے چور بھی ہم نے دیکھے 100 لتر لگا پرواہ نہیں کرتے. ایسے بھی ہیں جو کرمنل ہیں, ہارڈ کرمنل ہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو خود دوست ایک دوسرے کو لتر مارتے ہیں, یہ ٹریننگ کرتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, جو یہ کچے کے چور یا اس ٹائپ کے جو پرانے چور ہیں نا, جھنگ کے, بھاولپور کے, ریمیار خان کے, بھاول نگر کے, اکاڑا کے, خاص طور پہ یہ پرانے کچے کے چور. آپ کے پاس بھی لتر موجود تھا اور آپ, میں نے سنا تھا آپ اس پہ کانفلکٹ کا شکار تھے, کنفیوز تھے کہ ایک افسر کہتے ہیں کہ اس کو لتر کو غائب کرو, ایک کہتے ہیں لتر اپنے پاس رکھو. میں نے ایک ولاگ کیا, اس پہ ایک براڈ کاسٹ تھا میرا, ایک اینکر تھے, تو انہوں نے پوچھا, تو میں نے سنایا جی کہ وہ ایک تھے, انہوں نے کہا جو عزیز اللہ کنے لتر نے. میں کہ سر ایک, انہیں کہ تینوں شرم نہیں آتی اتنا وڈا تھانا تے اپنا ایک لتر, ہم نے 5 بنا لیے. اور دوسرے جو آئے وہ چھپاتے پھر رہے تھے, ہم انہیں کہ شرم نہیں آتی, ایک لتر تم نے تھانے پہ رکھے ہوئے. تو یہ سارے اوپر سے ہی آرڈرز ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں پالیسی ہمیشہ اوپر کی ہوتی ہے, ویژن ہمیشہ اوپر کا ہوتا ہے. یہ وہی ہوتا ہے جی فلانے کی ہدایت پہ, فلانے چیف منسٹر کے ویژن پہ, آئی جی صاحب کی ہدایت پہ, فلانے کی زیر نگرانی, فلاں کانسٹیبل اور اے ایس این نے لپک چپک کے بندہ پکڑ لیا. ویژن ان کا ہوتا ہے. تو یہ ویژن سارا جب تک ٹھیک نہیں ہوگا, آپ ویژن میں ٹریننگ بہتر نہیں کریں گے, آپ ملازمین کو پیسے نہیں دیں گے, آپ ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے. اپنی تنخواہ, اس دن آئی جی صاحب کہہ رہے تھے میں 8 لاکھ تنخواہ لیتا ہوں. سر آپ کا کانسٹیبل تو میرے خیال 50,000 لیتا ہے. پوری دنیا میں, انگلینڈ میں, یورپ کی اور کافی میں نے دیکھا ہے جی کانسٹیبل سے اوپر جا رہے ہیں. کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے, کوئی ان میں نہیں ہے کہ جی ڈائریکٹ اے ایس پی آ رہا ہے. نوری ہے, آپ دیکھیں نا اے ایس پی صاحبان کے, آپ ڈیفینس کا دفتر جا کے دیکھیں, آپ کچھ اور دفاتر دیکھیں, وہ یار سمجھ نہیں آتی یہ ان کو پیسے اتنے کہاں سے آتے ہیں, کون دیتا ہے, ان کا لائف سٹائل. آپ کو پتہ ہے نئے اے ایس پی کی تنخواہ کتنی ہے جو بھرتی ہوتے ہیں, جو نئے آتے ہیں اے ایس پی؟ 98,000 یا 1 لاکھ. 1 لاکھ میں اتنا شاہانہ سٹائل کوئی رکھ سکتا ہے؟ 1 لاکھ میں تو گھر کے خرچے پورے ہو جائیں. 2 3 آئی فون ہیں جی. 17 اب آیا ہے, پولیس وہ شروع ہو گیا ہے, پولیس والوں نے 17 مانگنا شروع کر دیا ہے. اچھا, وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جی اب وہ جائیں نا جی, ہاں کیا جہاں ڈیل ہوتی ہے وہ 16 دے دو, ان کے پاس آ جائے گا, آ جائیں گے جی ان کے پاس. اچھا یہ بتائیں کہ اوپن کورٹس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے, اور اوپن کورٹس کو کوئی پسند بھی کر رہا ہے, کہہ رہا ہے بڑا اچھا کام ہے جی, کھلی کچہری ہو رہی ہے, آپ سامنے بٹھا کے ایس ایچ او کو جواب دے رکھتے ہیں, آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیوں نہیں ایسا ہو رہا, اور لوگوں کو نظر آتا ہے کہ جی آپ احتساب کر رہے ہیں, آپ ڈسکس کر رہے ہیں, چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. لیکن کوئی کہتے ہیں کہ سسٹم کو چلنا چاہیے میرٹ کے اوپر, آٹومیٹک سسٹم ہونا چاہیے, سسٹم اتنا تگڑا رکھیں آپ کہ آپ کو اوپن کورٹ کی ضرورت نہ پڑے. آپ کے خیال سے ہونی چاہیے اوپن کورٹ کی ضرورت؟ میرے خیال میں اوپن کورٹس کا کوئی وہ نہیں ہے, کنسیپٹ ہی نہیں ہے. کہ صاحب بہادر آتے ہیں, صاحب بہادر, پہلے تو صاحب بہادر اب تو اپنے اپنے دفاتر میں کر رہے ہیں نا, اس سے پہلے یہ باہر بھی جاتے ہیں, مساجد میں جا رہے ہیں جی, اے ایس پی صاحبہ مسجد میں بیٹھی ہوئی ہیں, فلان جگہ مسجد میں, کیا آپ لوگ کر کے آتے, کون سا تیر مار کے آتے ہو یار. آپ یہ دیکھیں کہ جب میں اپنی بات بتاؤں, ہمیں جب وقت پڑ جاتا تھا کھلی کچہری ڈی اے جی نے کھلی کچہری رکھ لی,
یا ڈی پی او نے رکھ لی ایک تھانے میں, دیہاتی تھانے میں. تو ہم یہ کرتے تھے کہ جو اپنے بھروسے کے بندے ہیں نا وہ ہم نے بٹھا دینے, یا وہاں سے کوئی ہوٹل پہ بندے پکڑوا لیں, وہاں سے ڈالا بھیجا وہ پکڑوا لیے. ایسے لوگوں پہ ہماری نظر ہوتی تھی جو شکایت کرتے ہیں. شکایت نہیں ہونی چاہیے کھلی کچہری میں, سب اچھا. تو افسران بڑے خوش ہوتے تھے, ویری گڈ بھی سب اچھا ہے. حالانکہ در پردہ بہت کچھ اچھا نہیں ہوتا تھا. مجھے بتائیں, ہمارے جو اس وقت ہیں ڈی اے جی آپریشنز, وہ 2 گھنٹے کھڑے ہو کے کھلی کچہری کرتے ہیں. یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. یہ کام ایس ایچ او کا, ڈی ایس پی کا, ان کے ایس پی کا کام ہے. یہ ان کی نالائکی ہے. پہلی نالائکی ایس ایچ او کی ہے کہ ایک سائل آتا ہے تھانے پہ, آپ نے پراپر اس کو ڈیل نہیں کیا, آپ کے سٹاف نے ڈیل نہیں کیا, ان کو پنش کرنا چاہیے. اگلی نالائکی ڈی ایس پی یا اے ایس پی کی ہے کہ آپ نے کیوں جانے دیا اوپر. پھر اگلی نالائکی ایس پی آپ کے ڈوین کی ہے کہ آپ نے کیوں جانے دیا. ہمیں تو شرم آتی تھی کہ ہمارا جو بندہ ہے وہ جا کے ڈی پی او کے پیش ہو جائے یا ہمارے ایس پی کے پاس پیش ہو. بھائی کیوں جائے؟ یہ کام نہیں ہے ان کا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ چینج آیا ہے کہ اب ان کو خوف ہے, اب ان کو پتا ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا. ایسے کو پتا ہے کہ جو ایسے جو جواب دہ نہیں ہوتا وہ جواب دہ ہوگا. نہیں, جواب دہ ہوگا. کیا ہوتا ہے پوچھنے سے بھی؟ ایس ایچ او کیوں نہ اپنے قانون کی پاسداری کرے؟ ایس ایچ او کیوں نہیں اپنا کام کر رہا؟ تو سر کب سے تو نہیں کر رہا نا. اگر اسے اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ جاتے ہیں ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو کس کی نالائکی ہے؟ ایس ایچ او کی ہے نا, سسٹم کی ہے نا. آپ پھر جاتے ہیں ان کے پاس, ڈی اے جی صاحب کے پاس کہ سر پرچہ درج نہیں ہوا. تو اگر وہ پرچہ دے دیتا, وہ تفتیشی کو ٹرانسفر ہو جاتا, تفتیشی آپ سے پیسے نہ مانگتا, ایس ایچ او پرچہ دینے کے پیسے نہ مانگتا, تو ڈی اے جی کے پاس کیوں جائے گا کوئی؟ لیکن آپ کو نہیں لگتا اس ایچ او کو خوف ہوگا, ایس ایچ او کو, کہ مجھ سے پوچھا جائے گا میرے ڈی اے جی کی جانب سے کہ بھائی تم نے پرچہ کیوں نہیں کاٹا؟ خوف تو خدا کا ہونا چاہیے اسے اپنی نوکری. سر اگر ہوتا تو اب تک تو وہی بات یہ ہے کہ وہی سسٹم کو آپ ٹھیک کریں. آپ اس طرح کر کے, اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی ہمارے وزیر اعظم صاحب جا کے کچے میں بیٹھ جائیں یا وزیر اعلیٰ کچے میں بیٹھیں, ان کا کام نہیں ہے. یا آئی جی جائے, اس کا کام ہی نہیں ہے. یہ وہاں کے لوگوں کا کام ہے, اس کو سنبھالیں. آپ نے ایک بنا دیا کہ جب تک نوٹس نہ لے, وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا, آئی جی نے نوٹس لے لیا, آپ اکثر ٹکر چل رہے ہوتے ہیں, اور جناب صدر پاکستان نے نوٹس لے لیا, چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا. او بھائی نوٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اپنے کام کو صحیح کریں نا. پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے, ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, دوسرے کا کام نہیں کرتا, دوسرے کے اس میں نہیں گھستے ہم. لیکن سر آپ نے کہا نا سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس نے ٹھیک نہیں ہونا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کوئی اگر اس میں انیشیٹ لے رہا ہے, کوئی ڈفرینٹ کچھ کر رہا ہے, کسی کو رسپانسبل ٹھہراتا ہے, اس سے پوچھتا ہے, تو ایک پازیٹیو چیز بھی ہو سکتی ہے. اس کے بدلے وہ اپنا کام کریں, اپنا کام چھوڑ کے کر رہے ہیں نا, جو ان کا کام کرنے والا ہے. اب جو آر پی او کا کام ہے, آر پی او کام کا کھلی کچہریاں کرنا نہیں ہے, اس کی تو پالیسی بنانا ہے. آئی جی کا کام پالیسی بنانا ہے. آئی جی پالیسی دے گا, آئی جی ویلفیئر دیکھے گا, آر پی او ویلفیئر دیکھے گا. کمانڈ تو ڈی پی او کی ہے. ڈی پی او کے بعد آپ کے جو ڈی ایس پی ہیں یا اے ایس پی ہیں وہ کریں. آخری فیلڈ افسر تو آپ کا ایس ایچ او ہے, اوپر تو سپرویژن ہے. یا تو کہہ دیں نا جی کہ ڈی اے جی فیلڈ افسر ہے, آئی جی فیلڈ افسر ہے. فیلڈ افسر تو آخری ایس ایچ او ہے. رائٹ. اچھا, آپ نے پہلے کا دور بھی دیکھا جب اتنے سال آپ نے سرو کیا, اور اب کا ایڈوانس دور بھی ہے. اب آپ کے پاس سی ڈی آر بھی ہوتی ہے, آپ کے پاس جیو فینسنگ بھی ہوتی ہے, آپ کے پاس فورینسک رپورٹس بھی ہوتی ہیں, کمپیوٹرس کی فیسلٹیز ہیں, بہت سارا آٹومیٹک سسٹم اب ہو چکا ہے, ڈیجیٹلائز چیزیں ہو چکی ہیں. لیکن ایک ٹائم تھا جب آپ سرو کر رہے تھے, اس وقت تو چیزیں میرا خیال ہے مینول تھیں, کھوجی کے ذریعے کام کیا جاتا ہوگا. کیا ڈفرینس دیکھا آپ نے اتنے عرصے کے اندر؟ کیا آپ کو چینج فیل ہوتا ہے؟ علی صاحب, میں نے ایک ایف آئی آر دیکھی تھی جب میری پہلی پوسٹنگ تھانہ یزمان میں ہوئی. ایک میں نے ایف آئی آر دیکھی, میرے خیال 6 یا 5 لائنوں کی ایف آئی آر تھی. وہ ایف آئی آر تھی کہ فلاں نمبردار نے اطلاع دی ہے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا, اور اس میں بندہ سزائے موت ہوا تھا. اب یہ کہتے ہیں جی گواہ لکھیں دو, اب یہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا کچھ کریں, اور اس تفتیشی نے, آپ کمال اس کا دیکھیں کہ اس نے اسی پہ ساری ایویڈنس اکٹھی کی. تفتیش کیا ہوتی ہے؟ کلیکشن آف ایویڈنس. تفتیش میں آپ نے ایویڈنس اکٹھی کرنی ہے, اور ایویڈنس اکٹھی کر کے آپ نے کورٹ میں سبمٹ کر دینی ہے.
اگر آپ نے ثبوت پورے دیے, ایویڈنس کٹھی کی, کورٹ میں دی, ملزم سزا ہوگا, پروسیکیوٹر جو ہے وہ بھی لڑے گا. اب آپ نے تو پراپرلی کچھ کیا ہی نہیں ہے. پہلے شوق ہوتا تھا کام کا, ہم نے اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کے ضمنیاں لکھی, ہاتھوں میں رجسٹر میں ہم اندراج کیا کرتے تھے. ایف آئی آر نمبر, رجسٹر نمبر 1 سے لے کے نمبر 2 25 رجسٹر ہیں تھانوں کے. اب ان تھانوں کے اندراج ہم اپنی قلمی کیا کرتے تھے. میں دعوے سے کہتا ہوں, آج آپ کسی ایس ایچ او سے پوچھ لیں کہ رجسٹر نمبر 9 کا حصہ پنجم کیا ہے, اسے پتہ نہیں ہوگا. یا فلانا جو مجاریہ موصولہ کیا ہے اسے نہیں پتا ہوگا, پتہ ہی کام کا نہیں ہے. اور پھر آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے, ہم کیسے کرتے تھے. ایس ایچ او یقین جانے آنکھیں کھلی ہوتی تھیں ایس ایچ او کی, اور جو فٹ کانسٹیبل ہوتا تھا وہ اس کا ہتھیار ہوتا تھا. ڈیٹیکٹو فٹ کانسٹیبل اس کو کہا جاتا تھا, اور اس کو بیٹ دی جاتی تھی, بیٹ بک ہوتی تھی. ہر پولیس آفیسر جو ہے اس کی ایک بیٹ ہوتی تھی. مثلا ایک تھانہ ہے, اس کی 5 بیٹیں ہیں, 1 2 3 4 5. 5 آپ نے اس پہ افسر لگائے, اے ایس آئی سب انسپیکٹر, اس کے نیچے آپ نے جو بیٹ کانسٹیبل ہے وہ لگایا, اور ان کو کہا کہ آپ اپنی بیٹ کے ذمہ وار ہیں. اور جہاں جو بھی پرچہ ان کی بیٹ میں ہوتا ہے پھر وہی تفتیش کرتے تھے. وہ جو کانسٹیبل ہوتے تھے وہ سارا دن گھومتے تھے, وہ پتہ کرتے تھے فلانا کیا کرتا ہے, فلانا کیا کرتا ہے. آپ, اور ان کی ایک بک ہوتی تھی جس میں وہ اندراج کیا جاتا تھا اور آ کے بتاتا تھا. پھر بستہ الف اور بے کے بدماش ہوتے تھے, اور ان بدماشوں کو پتا ہوتا تھا کون جرم کر کے گیا ہے. جو پرانے بدماش یا پرانے کرمنلز ہوتے تھے ان کو آپ بلا لیں, وہ آپ کو بتائیں گے یہ فلاں کر کے گیا ہے. مجھے اب تک رحیم یار خان سے انفارمیشن آتی ہیں, اتنا میں نے اپنا نیٹ ورک اسٹرانگ کیا ہوا تھا کہ اب بھی مجھے وہاں سے انفارمیشن آتی ہے, سر وہ فلانا بندہ یوں کر گیا, آپ بتا دیں کسی کو. تو میرا کام نہیں ہے, بٹ آپ اپنا نیٹ ورک, آپ اپنا مخبری کا نظام وہ بہتر کریں گے. اور دوسری بات, آپ کی پوسٹنگ, میری پہلی پوسٹنگ 2.5 سال کی تھی تھانے پہ. میں 2.5 سال ایس ایچ او رہا کوٹ سبزل, میں 3 دفعہ وہاں ایس ایچ او رہا, میں بھونگ 2 دفعہ ایس ایچ او رہا. ہمیں پتا ہوتا تھا ہمیں کوئی نہیں ہٹائے گا. اب تو 3 مہینے کا ٹارگٹ ہوتا ہے, 3 مہینے میں وہ کھاتا بھی پورا کرنا ہوتا ہے, جس نے آپ کو لگوایا اس کی بھی آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. وہ بڑے مافیاز ہیں, آپ نے ان کو بھی پیسے دینے ہیں, آپ نے اپنا کھاتا بھی پورا کرنا ہے, کیونکہ پتہ ہے آپ کو اگلے 3 مہینے پھر آپ نے ایس ایچ او تو نہیں جانا, آپ نے کہیں اور جانا ہے. تو پھر وہ 3 مہینے میں تو ایسے کام نہیں ہوتے. آپ ان کو ٹائم دیں, 2 سال کا پیریڈ کریں. ہاں 2 سال میں کوئی بلنڈر کرتا ہے اس کو نکالیں. ٹھیک. اور پھر یہ ساری چیزیں ہم نے بھی دیکھیں ہیں. میں جیو فینسے کو جانتا ہوں, میں سی ڈی آرس کو جانتا ہوں, میں نے بہت اس پہ بھی کام کیا ہوا ہے. لیکن ہم زیادہ تر جو علاقے کے لوگ ہوتے تھے, کرمنلز ہوتے تھے, وہ ہمیں اس پہ مدد کیا کرتے تھے. رائٹ. اچھا, میں اگر آپ سے آپ کے پرسنل ایکسپیرینس کے بارے میں پوچھوں, آپ نے کتنے انکاؤنٹرس کیے, کتنے کرمنلز کو آپ نے ٹھکانے لگایا, اور کوئی ایسے کوئی یادگار کیسز, کوئی ایسی آپ کی انویسٹیگیشنز جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں, کرمنلز اب ایگزیکٹ فگرز تو نہیں ہیں کہ میں نے, نہ ہی میں نے کوئی دعوے کرنے ہیں جی کہ میں بڑا تیسمار خاں تھا اور میں نے یہ کیا, لیکن میں نے جو کچھ کیا اس پہ مجھے گلٹ نہیں ہے. میں نے جتنے بھی انکاؤنٹرز کیے کافی ہیں, بہت زیادہ ہیں, پر گلٹ کوئی نہیں ہے. وہ تھے جو ڈیزرو کرتے تھے جی. اور صرف یہ نہیں کہ ہم نے خدا نہ خواستہ پکڑ کے مارے, ریل انکاؤنٹرز ہوئے جہاں ہم پہ بھی فائرنگ ہوتی تھی, ہمارے جوان بھی شہید ہوئے, ہم لڑے. اور اس میں ایک چھوٹا سا میں آپ کو انسیڈنٹ بھی سنا دیتا ہوں. میں اسی طرح ہم نکلے جی کہ اشتہاری پکڑنا ہے. میں کوٹ سبزل میری پوسٹنگ تھی, بھونگ تھانے کا اسی کچے کا وہ اشتہاری تھے, ہم نے ریڈ کرنا تھا. دستگیر خان لگا ایک انسپیکٹر ہوتے تھے, وہ بھی میرے ساتھ تھے. ہم نکلے, ہم نے ریڈ کیا کچے میں جا کے. 4 گاڑیاں تھیں میرے پاس, 2 ایلیٹ کی تھیں. ایک گاڑی میں اور دستگیر خان بیٹھے ہوئے ہیں, میں میرے خیال چلا رہا تھا, دستگیر ساتھ بیٹھا ہوا ہے. وہ ہم گئے اور کچے میں ریڈ کیا, بندہ میں نہیں ملا جی. اب کچے کی یہ بڑا وہ ہے کہ آپ کو ریڈ کرنا ہے, نکلنا ہے. یہی سندھ کا ہے, یہی کچے کا ہے. کیونکہ اگر آپ نے وہاں ویٹ کر لیا 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ, تو پھر آپ مر گئے, پھر آپ بچ کے نہیں آتے. یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں فون کالز پہ. ویسے ان کو پتہ چل جاتا ہے پولیس آئی ہے, تو پھر یہ آتے ہیں, اور ٹیلیسکوپ گنز ہوتی ہیں, گولی آپ کے ادھر سے گزر رہی ہوتی ہے, کدھر سے گزر رہی ہوتی ہے, تو پھر آپ بچنا نہیں ہے.
تو ہم نے ریڈ کیا, میں نے کہا دستگیر نکلے جی, ہم نکلے جی باہر. اب ہم نکلے وہاں سے, اور ابھی ہم یہ ایریا راجن پور کا ایریا تھا, سون میانی کا, تو تھوڑے فاصلے پہ ہارڈلی میری گاڑی کے سامنے میں اپنی گاڑی پہ او پی رکھتا تھا ایک اوپر جو چھت کے, اب تو پتہ نہیں یہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے, ہر جو سرکاری گاڑی ہے اس کے اوپر چھت ہوتی ہے چھوٹی, وہ کھول کے آپ کھڑے ہوتے ہیں, میں G3 والے کے اوپر رکھتا تھا ہمیشہ. تو وہاں یہ بندے, 2 بندے ہیں, انہوں نے وہ اجرک لی ہوئی ہیں, سندھی ٹوپی ہیں, اور جب گاڑی میں نے اسے لائٹس دی, میں نے کہا کون ہے, تو اس نے وہیں سے گالی دی اور بھاگ پڑے جی. اب کلاشنی, ان دونوں کے پاس کلاشنی, دونوں کرمنل کہیں سے آ رہے تھے, پتہ نہیں واردات کر کے آ رہے تھے کیا آ رہے تھے. تو جو ہی ہم پیچھے لگے, میں نے فٹافٹ گاڑی روکی, ہم بھی پیدل. تو وہ امیر خان ایک بڑا تگڑا میرے پاس ہوتا تھا سب انسپیکٹر, وہ ارمڑ بھی ساتھ گیا تھا, وہ چودھری صادق مرڈر کیس میں ہم نے کیے. پٹھان تھا, پشتو آتی تھی, مجھے نہیں آتی تھی, میں گونگا بنا رہا تھا اس میں. تو یہ پھر ہم پیچھے گئے جی, ہم نے گھیرا ڈالا. گھیرا ڈالنے کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی, انہوں نے برسٹ مارنے شروع کر دیے. اب میرے ساتھ ایک میرا محرر تھا, وہ بھی ساتھ تھا. اب ہم کھڑے ہوئے ہیں, ایک کوٹ ہے درخت کے ساتھ, فائرنگ ہو رہی ہے دونوں سائڈ سے, وہ بھاگ بھی رہے ہیں اور فائر بھی کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ جو کانسٹیبل تھا محرر, اس کا نام اب مجھے یاد نہیں ہے, فائر آیا, میرے یہاں سے گزرا اور اس کی آنکھ میں لگا. اب میں تھوڑا سا ادھر ہوا, اگر میں ادھر ہوتا تو پھر میرا سر جاتا, اور اس کی آنکھ میں لگ کے کھوپڑی میں گر گیا نیچے. فٹافٹ میں نے اسے, میرے لیے وہاں یہ بڑی ہماری ایک اور بھی بدقسمتی ہے, میں شیئر کروں گا کہ جب بھی ریڈ پہ پولیس جاتی ہے, کوئی ایمبولینس نہیں ہوتی, کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا, ایکسیسو بلیڈنگ سے موسٹلی ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں. اب اسے فائر لگایا جی, اور میں نے اسے بھی پٹی باندھی, ڈالے میں ڈالا پیچھے, اور میں نے کہا اسے لے جاؤ, ہم نے اب چھوڑنا نہیں ہے حرامزادوں کو. وہ اتنی دیر میں دریا میں چلے گئے, وہ ٹھلنا کہتے ہیں اسے اس زبان میں, سرائکی میں ٹھل گئے. انہوں نے دریا میں چلے گئے, فائرنگ ہو رہی ہے. امیر خان بڑا سمجھدار تھا, اب ادھر سے میں ہوں, امیر خان دوسری سائڈ سے چکر لگا کے ان کے سامنے آ گیا, کیونکہ وہ پورا ایک چھنی تھی, انہوں نے دریا کراس کرنا تھا, پری سائڈ پہ نکلنا تھا. تو پھر یہ ہوا کہ جی ایک فائر لگا, ایک کے اس پہ میگزین پہ, اس کی میگزین ٹوٹ گئی کلاشن کی, اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے. جو دوسرا تھا اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے, لیکن دے ڈیزرو, ہم نے اسی وقت ان کو برسٹ مارا. اور یہ میں اس وقت سرمد سعید خان میرے ایس ایس پی تھے, ڈی پی او تھے, اور انہیں لگا کہ ہم نے یہ غلط کام کیا. وہ پھر آئے وہاں آ کے, انہیں میں نے بتایا کہ جی یہ ہوا ہے. تو یہ میری زندگی کا بڑا عجیب تھا کہ ایک جوان جو میرا بڑا پیارا کام, خیرپور ٹامے والی کا رہنے والا تھا, بڑا ینگ لمبا سا بچہ ہمارا وہ, اور وہ شہید ہوا. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو اچانک ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں یہ نہیں کہ پلان ہے یا اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے کوئی نہیں مارا جا رہا ہوتا. وہ اوریجنل مقابلے. ایک وہ احمد پور شرکیہ والا بھی تھا جس میں ڈاکو کو آپ نے کلیشنکوف دے دی تھی, وہ کیا تھا؟ وہ یوں تھا کہ مجھ میں ابھی جو بیڈ لنگا ہے جہاں پانی ہے سارا, ابھی تو ڈوب گیا جلال پور, وہ جلال پور کا ایریا اور تھانہ نوشہرہ جدید اس کا ایریا ہے. تو وہاں میں اسی طرح گیا تو مجھے ایمبوش کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو 2-2.5 ہزار راؤنڈ مجھ پہ فائر ہوئے. خیر میں بچ گیا, بڑی مشکل ہوئی. چٹیل میدان تھا, دریا کا بیڑ تھا, اور وہ پھر میں ٹریس کیے بندے. تو اس میں سے کچھ بندے انکاؤنٹر میں مرے ہم سے, کچھ پکڑے ہم نے. تو وہ ایک تھا لڑکا, وہ کہتا تھا جی میں آپ کو پکڑوا دیتا ہوں, وہ بھی اس میں شامل تھا جب فائرنگ ہوئی. تو میں نے اس پہ ٹرسٹ کیا, اس نے کہا جی میں آپ کو پکڑوا دوں گا یہ بندے جو ہیں. تو لیکن میرے پاس گن نہیں ہے. وہ کہتا سر میں آپ کو مار کے دے دوں گا, یہ بھی چلتا ہے. سر میں نشہ ڈیسا ہوں نہ کو جناب, میں ہی کرے سا اور میں کلاشن چاہتے میں مار دیتا کو سڈے سا تو صاحب بنے. اب اس نے ہمیں 3 دفعہ دھوکہ دیا یار. اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے کہا جی پلان صحیح, پلان بن گئے سی, ہوں آؤ ہوں اساں تیار ہیں. وہ ہم بیٹھے رہتے, وہ دریا جہاں یہ جھانگڑا اسے جگہ ہے, یہ دریا ستلج پہ, پوری رات ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی کال نہیں آتی, پھر اس کا فون بند ہو جاتا. پھر پریشانی. ٹرسٹ بھی تھا, گارنٹیڈ تھا بندہ, کیونکہ وہ میں نے پکڑا, اور ایک ایم این اے کہنے پہ میں نے, وہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے عامر وارن, بھائیوں جیسا ہے, ان کے والد صاحب بھی ایم این اے تھے. تو ان کے کہنے پہ میں نے دیا. انہوں نے کہا جی گارنٹی ہے یہ بندہ پکڑوائے گا آپ کو, جو باقی کرمنلز ہیں.
تو وہ جو نہیں پکڑ پایا 3 دفعہ اس نے ہمیں ذلیل کیا, پوری رات جاگ رہے ہیں جی, بیٹھے ہوئے ہیں جی. اور وہ حسام تھا, بلو حسام, تو آخر میں نے اس کی نکلوائی لوکیشن, تو لوکیشن اس کی گھر کی تھی, وہ چاہتا ہی نہیں تھا. تو پھر وہ بلو حسام بعد میں میری کلاشن بھی نہیں ملی آج تک. بعد میں خیر وہ ریکوری کرائی میں نے آگے. اور بلو حسام پچھلے دنوں کچھ ابھی پچھلے سال مقابلے میں مارا گیا بعد میں مجھ سے تو نہیں مرا, بعد میں مارا گیا. تو یہ اسٹوری تھی جی. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت ساری چیزیں اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, لیکن اس کو پھر ہم کسی نیکسٹ سیٹنگ کے لیے ضرور رکھیں گے. اور آئی گیس کہ ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں, اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہماری آڈینس اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور بتائیں کہ کیا چاہتے ہیں وہ, کہ نیکسٹ ٹائم اگر ہم آپ کو ریکویسٹ کریں پوڈ کاسٹ کے لیے تو کیا چیزیں جو ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے تھیں اور ہم نے شاید ڈسکس نہیں کی, کیونکہ بے تحاشا چیزیں ہیں اور وقت کی کمی کی وجہ سے ہر چیز ہم ڈسکس نہیں کر پائے. خیر, تھینک یو سو مچ فار ٹائم, اٹ واز ویری لولی. بڑا مزہ آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا, اور آپ کے ایکسپیرینس ہم نے سنے, اور بہت ساری چیزیں جو آپ نے مینشن کی ہیں کہیں نہ کہیں ڈیفینیٹلی اس کی ضرورت ہے سسٹم کی بہتری کے لیے, پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت سارے کام ہونے چاہیے. ناظرین, میں خیال رکھیں, تو ہم یاد رکھیں. اللہ حافظ.